हम मुहर्रम तक दे रहे हैं, नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करो। आज अनाउंस करने लगा हूं कि मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। मैं इस डाकू के नीचे पाकिस्तान को तबाह होते नहीं देखूंगा। तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। हमारे आज बड़ा क्लियर हमने फैसला किया है, हम अब इस पार्लियामेंट को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करेंगे। खान साहब, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, इस वक्त सूरत हाल को देखते हुए आप उसमें शिरकत करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे, उसमें बात करेंगे अगले हफ्ते? जी शिरकत करेंगे, जी शिरकत करेंगे, जी शिरकत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सियासी और अस्करी क़यादत के आज दो अहम तरीन इजलासों में इत्तेहाद और ताउन और लाहे अमल एक बड़ी पेशरफ्त रहा, मगर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर सम आज की बड़ी खबर कुछ और बनी। नाजरीन, एक और अहम तरीन इजलास हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के खिलाफ इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने और कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का ऐलान भी कर दिया। करप्शन के खिलाफ ये एहतजाज जो शुरू हो चुका है, इसमें आज वजीर आजम के सामने दो ऑप्शन रखे गए हैं, या तो इस्तीफा दें और कोई और वजीर आजम का ओहदा संभाले, या फिर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दें। नाज़रीन, ये मुश्तरका इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब भारत जारियत और इल्ज़ामात से पाकिस्तान का चेहरा मस्क करने पर तुला है। मुश्तरका इजलास का एजेंडा भी भारत के मज़मूम अज़्ज़ाइन की नकाब कुशाई है। इट्स अ स्पेशल एजेंडा। इस अहम तरीन इजलास से तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट वजीर आजम को कमज़ोर करे ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है, ये वो सवाल है कि जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के लिए गौर तलब है। नाक़िदीन पहले ही पार्लियामानी पार्टियों के इजलास में खान साहब की अदम शिरकत पर सवाल दराज कर रहे हैं और अब वजीर आजम को पहले एहतसाब के लिए 1 माह की मुद्दत देकर आज ही से वजीर आजम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया गया है। सवाल यह है कि वो इमरान खान के जो आज वजीर आजम की हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं, कल तक इसी वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं को भेजने पर रजामंद क्यों थे? मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट और एहतजाजी सियासत का ये रवैया क्या तहरीक इंसाफ का वजीर आजम पर दबाव बढ़ाने में कामयाब होगा या नहीं? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत को एक बार फिर 2014 में ले जाती नजर आ रही है। हालात भी वही हैं। वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे में PTI अकेली, हुकूमत गिराने के मुतालबे में PTI अकेली, पहिया जाम करने की बातें करने में PTI अकेली, एक ऐसे वक्त में कि जब एक डिक्टेटर जमहूरियत को रियासत पाकिस्तान के लिए अनफिट करार दे रहा है। जमहूरी निज़ाम के तसलसल में आने वाली दूसरी बड़ी जमात पार्लियामेंट से बदगुमान क्यों? ऐवान को बेवकूफ़ करके जमहूरियत की कौन सी खिदमत है? पार्लियामानी निज़ाम में एहतजाज बरहक है अनडाउटेडली, मगर इस निज़ाम की तज़हीक मुंतखब नुमाइंदों का शेवा हरगिज़ नहीं है। एक छोटा सा वक्फे के बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ किस हद तक स्ट्रेटिजिकली करेक्ट है और पार्लियामेंट को क्या हुकूमत वक्त ने भी बेवकूफ़ करने में अपना किरदार अदा किया है। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। अपने मेहमानों का तारुफ करवाए देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार अफरीदी साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू से, एक इज़्ज़त का रिश्ता होता है, फिर टूटता है, फिर बहाल होता है, फिर टूटता है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। राना अफजल हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कौमी असेंबली, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा हैं, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट फ़हद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फ़हद, आपसे आगाज़ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो यू नो, अब टिल शाम तक हम देख रहे हैं कि भाई कल से लेके अब तक ज़बरदस्त एक इत्तेहाद नज़र आ रहा है, एक यूनिटी थी। उसके बाद मुश्तरका इजलास की तैयारियां हो रही थी और आज भी दो अहम इजलास हुए और फिर शाम गए ये खबर आती है। आई थिंक इट टुक मोस्ट ऑफ अस बाय शॉक। ये एक्सपेक्ट नहीं कोई कर रहा था कि बॉयकॉट ही कर दिया जाएगा ऑल टुगेदर। आप किस तरह देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के इस फैसले को? मेरा ख्याल है ये बहुत ही गलत फैसला है।
کیونکہ اس وقت جو بالکل ایک صاف اور واضح بات ہے کہ اس ٹائم ہمیں ایک یونٹی شو کرنی ہے. اب اس میں بالکل تحریک انصاف کا جو ایک اپنا ایک موقف ہے میں اس کی اس حوالے تک تو تائید کروں گا کہ پیناما لیکس ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو ریزالو ہونا چاہیے. اور یہ بھی بات جو ہے وہ تحریک انصاف کی بالکل درست ہے کہ پرائم منسٹر ہو یا گورنمنٹ ہو, ان کو اس ایشو کو کلوزر تک لے کے جانا ہے. لیکن اس وقت ایسے موقع پر یہ اقدام اٹھانا, جبکہ کل پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نمائندوں کو پی ایم ہاؤس بھیجا تھا, تو وہ ایک صحیح اقدام اٹھانے کے بعد کل کے سیشن کو بوائیکاٹ کرنا میرا خیال ہے ایک غلط فیصلہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ہماری اندرونی سیاست جو ہے وہ ہماری ایک بہت ہی اہم نیشنل سیکیورٹی ایشو کے اوپر حاوی ہو گئی. سو انٹرسٹنگلی کل ہی انفیکٹ بلاول نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی ہم اسٹریٹیجک سیاست کرتے ہیں, ہم جو بوائیکاٹ کا یا احتجاج کا پروٹیسٹ کا جو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں بلیو نہیں کرتے. اور سولو فلائٹ کا بھی ذکر کیا. ان تینوں ایشوز کے اوپر, ان تینوں باتوں کے اوپر لگتا ہے تحریک انصاف نے مکمل ڈیلیوری دی ہے آج. پھر بالکل دی ہے, اور اس سے جس طرح کہ آپ نے شروع میں کہا مہر, بالکل یہ نہیں کہ حیرت ہوئی, آج ایکسپیکٹ نہیں ہم کر رہے تھے. اور اگر یہ فیصلہ, ظاہر بات ہے انہوں نے جو ان کی منطق ہے وہ آج خان صاحب نے آ کے سامنے بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ وزیر اعظم کو اس حوالے سے نہیں مانتے تو وہاں جائیں گے تو ان کی شاید لیجٹمیسی جو ہے وہ آ جائے. میرا خیال ہے تھوڑی سی تنگ نظری کا جو مظاہرہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے, ایک ان کی مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے, بالکل درست بات ہے. اکاؤنٹیبلٹی, احتساب ہونا چاہیے گورنمنٹ کا, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جا کے مجھے لگا یہ کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم ایشو پر ایک بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا ہے. اور اس کے جو میرا خیال ہے دور اثر نتائج اس حوالے سے ہوں گے کہ جو پرسپشن مینجمنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ یہ ان کو ڈیمیج کرے گا. اچھا, سو ایک میرے ساتھ ہی رہیے گا. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ بھئی اس سے آپ مزید اپنا کیس کمزور تو کہیں نہیں کر رہے. ایک ہم مواصلت کریٹ کرتے ہیں جو ایم کیو ایم اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی رشتہ ہے. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ وکٹمائز کارڈ جو ہے وہ بہترین طور پہ کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے. ابھی بھی آپ نے دیکھا جس طرح غیر قانونی اور قانونی آفیسز اڑائے گئے. دے کیم اے پوائنٹ ویئر وی اسٹارٹڈ سمپتھائزنگ ود ایم کیو ایم. تو اگر آپ بار بار, جس طرح ابھی 2 سال نہیں گزرے آپ نے وزیر اعظم کے استعفے کے نعرے بلند کیے ہوئے تھے, آج ایک بار پھر شروع کر دیے وہی بات, کیا آپ اپنے کیس کو تو کمزور نہیں کر دیں گے؟ اس کے اوپر بات کریں گے, مگر فرسٹ پلیز, بڑے دعوے ہو رہے ہیں, بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ اندر جس نے آواز اٹھائی کہ بھئی یہ نہ کیجئے, یہ غلط فیصلہ ہے, اس کو کہا گیا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیجئے, نون لیگ کے پاس چلے جائیے. آپ بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے, اندر کا آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. مہر, سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جس اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہم ہیں, اس میں مشاورت جو ہے سنت انبیاء کرام ہے. آج میراتھن کوئی 3.5 hours کی ڈیبیٹ ہوئی, اور کھلی ڈیبیٹ ہوئی. لیکن یہ جو کچھ سیاسی بونے اور مسخرے ہیں, I'm so sorry to use these words, جو کہ غلط اپنی ریٹنگ, اپنی ایبلٹی ظاہر کرنے کے لیے غلط الفاظ اور غلط واقعات بیان کر کے, کچھ پتہ نہیں, کچھ صحافی ایسے ہیں جو کہ ایک چینل کا میں نام لے لیتا ہوں, جیو پہ, جو انہوں نے یہ کے اندر کی اور پتہ نہیں کیا. ڈیبیٹ ہوئی, بڑی میراتھن ہوئی. دیکھیں مہر, 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. مشاورت ہوئی, اور شاید ہی کسی پولیٹیکل پارٹی میں اس لیول کی مشاورت ہو سکتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس. اور میرے روٹس جو ہیں, because my father was given a gold medal during struggle for independence, اور وہ پرانے مسلم لیگی. اب دوسری چیز موسٹ امپورٹنٹ, کل اے پی سی ہوئی, یونٹی شو کر دی گئی. جو پرائم منسٹر نے یو این کے جنرل اسمبلی میں نہیں کیا, رائیونڈ کے مقام پہ کیا میسج تھا کہ روک دیا جائے, سولیڈیریٹی شو کی جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. He gauged the pulse and conveyed a message loud and clear to both the Prime Minister, but especially to Modi. کیا کہا گیا کہ ہم تین بڑے کلیئر میسیجز تھے. نمبر 1
کہ ہم امن چاہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. ہم تمام آپ کے پیغامات کے اوپر نہیں سوال کیا. نہیں میں آ رہا ہوں. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی اس میراتھن مشاورت کے اندر یہ اجتماعی سوچ نکلی پھر کہ بھئی یہ اس اسپیشل سیشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, بیکاز دس از ناٹ جسٹ پالیٹکس نا, یہ تو آپ کا ایک ریاستی ایشو ہے, سیکیورٹی کا ایشو ہے, فارن پالیسی کا ایشو, اٹس اے اسپیشل سیشن. ایبسلیوٹلی. کشمیر کا ایشو ہے. جب اسپیشل سیشن تھا تو یو این جنرل اسمبلی سے پہلے جوائنٹ سیشن کیوں نہیں کرایا گیا؟ یہ جوائنٹ سیشن کرانا کمزوری کے نشاندہی ہے. ڈرنے میں یاد ہے, ڈرنے میں جب ایک کل یونانیمسلی اے پی سی کی میٹنگ ہو گئی, میسج واز کنویڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر, آج نیشنل سیکیورٹی. تو پھر آپ نے 4 دن پہلے آپ نے کیوں کہا ہم جائیں گے؟ 29 تاریخ کو میرے کولیگ شاہزیب کے شو میں عمران خان نے کہا یقیناً جائیں گے, بالکل جائیں گے, میں نے ابھی شروع میں بھی دکھایا ہے. سو سر اتنی کلیئرٹی نہیں ہے ویژن کا, یا ایوری ڈے آپ اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر رہے ہیں؟ اینڈ ہاؤ یہ میراتھن سیشنز کے اندر جی ہم جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیے کہ کوئی یہ میتھمیٹکس نہیں ہے. نہیں ایک منٹ چیز, جب یونانیمسلی تمام جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں ان میں یہ ڈیسیجن ہو جائے کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب کو انڈورس نہیں کرنا, ہم اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ, پاکستانی قوم ایک ہے, ہر لیول پر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. جوائنٹ سیشن میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ جسٹ give me 1 minute. have you forgotten that کہ جب چودھری نثار اور اعتزاز احسن صاحب کے بیچ میں چپکلش چل رہی تھی تو پرائم منسٹر صاحب ان کو بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. آج اپنی تمام کوتاہیوں کو پرائم منسٹر جو کہ آنسریبل ہے, وہ اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھتا ہے, اس کو لیجیٹیمیسی ہم دے دیں. میں فہد آپ کی طرف بھی آؤں گی. مجھے بتائیے کہ جرنلسٹکلی آپ کو کیا لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں؟ بیکاز مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے حوالے سے ایشو تھا تو جب کل پی ایم ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے ادھر نہ جاتے تو چلو سمجھ آتی, آئینی حیثیت نہیں ہے کوئی اے پی سی کی, مگر پارلیمنٹ کا بوائیکاٹ کرنا اینڈ دین کیپنگ اٹ ایٹ دا سیم لیول سیئنگ کہ بھئی پی ایم کا بوائیکاٹ ہے, پی ایم استعفیٰ دے, اٹ ڈزنٹ میک سینس. میری لاجک اس لیے بھی نہیں آ رہی کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس پہ پی ایم کی اونرشپ تو نہیں ہے. اگر آپ نے سمبولکلی دیکھنا ہے تو پی ایم ہاؤس پہ زیادہ ہے, یا پی ایم سیکریٹریٹ یا پی ایم آفس پہ تو بنتا ہے. 24 گھنٹے قبل یہ لوگ پہنچ گئے تھے اور وہاں گئے. ہاں, اب اس میں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب خود وہاں نہیں گئے تھے اور جوائنٹ سیشن میں خان صاحب نے خود آنا تھا. تو اگر تو یہ وہ بات ہے کہ جی وہاں پہ انہوں نے اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیج دیا تو وہ الگ ہے, اور خان صاحب خود اگر وہاں پہ آئیں اور فیس ٹو فیس اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ پرائم منسٹر ہیں تو وہ غلط ہے. اگر یہ لاجک ہے تو یہ کمزور ہے, کیونکہ یہ لاجک جو ہے, یہ منطق, یہ پھر اصولی نہیں ہے, یہ ذاتی ہے, پرسنلائزڈ ہے. اور پرسنلائزڈ وجوہات کی بنا پر اس طرح کا فیصلہ کرنا جہاں پہ اتنی ایک قومی سلامتی کا ایک معاملہ کھڑا ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یا تو ایک جلد بازی میں یہ فیصلہ ہوا ہے یا یہ فیصلہ جذباتی ہوا ہے. اینڈ ڈو یو تھنک کہ الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون کوئی فیور کرے گا؟ دیکھیں زیرو سم گیم بنی گی نا پی ٹی آئی اور اس میں, تو زیرو سم گیم میں اگر پی ٹی آئی کا جو ایک تاثر ہے جو جانا چاہیے اس ٹائم, وہ اگر اس میں کچھ ڈینٹ پڑ رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ وہ نون لیگ کو فائدہ جائے گا. گو کہ نون لیگ نے ایکول کردار ادا کیا اس پوائنٹ پہ لے کے آنے کو. 6 مہینے سے ایک ایشو ہے جو ڈریگ آن ہو رہا ہے, and yet nobody seems to be bothered کہ اس کے اوپر ایکچوئل احتساب کا عمل کوئی کام شروع کیا جائے جس پہ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو. اور دوسرا یہ بھی دیکھیں نا کہ اس میں ساری اپوزیشن جو ہے وہ بھی اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے, وہ اس پہ تنقید کر رہی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے اکیلے رائے بند کا جلسہ کیا اور وہ کامیاب جلسہ تھا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اکیلے جا کے بھی بڑا جلسہ کر سکتے ہیں, لیکن جوائنٹ سیشن میں آنا جلسہ نہیں ہے, اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. اور سمبولک ویلیو کے لیے پی ٹی آئی کو وہاں پہ آنا چاہیے تھا. کل جب وہ نہیں آئے گی تو وہ تنہا کانٹراسٹ ہوگا کہ they are the spoilers. جی رانا صاحب یہ سمجھائیے گا کہ ابھی تک اس کے اوپر موقف جو ہے وہ 2 گھنٹے تو نہیں آیا. ابھی پرویز رشید صاحب بولے ہیں کہ بھئی استعفیٰ تو نہیں دیں گے ایز ایکسپیکٹڈ. استعفیٰ تو نواز شریف صاحب نہیں دیں گے, جو آج خان صاحب اور پی ٹی آئی نے 2 آپشنز ان کے سامنے رکھی ہیں. سو ایز ایکسپیکٹڈ یہی آف کورس ایکسپیکٹ ہو رہا تھا کہ استعفیٰ تو نہیں دیں گے. سو سر یہ اگین فار لیک آف اے بیٹر ورڈ لچک نہیں, یا جس کو یہ ہڈ حرامی کہتے ہیں اپنی پریس کانفرنسز میں, ہم کہیں گے لچک, وی ول یوز بیٹر ورڈ. آپ اس ایشو پہ لچک دکھانے کو تیار ہی نہیں ہے؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کافی ریلیونٹ اپنے آپ کو کرتی جا رہی ہے. آج انہوں نے بالکل کر لیا. بالکل 3.5 گھنٹے کی میٹنگ کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اگر اتنا پاپولر ڈیسیشن تھا پی ٹی آئی کے اندر تو 15 منٹ میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. تو مجھے آئی ڈونٹ وانٹ کہ ان کی انٹرنلی ان کے کیا پرابلمز ہیں. دے آر انٹائٹلڈ ٹو ڈو جو مرضی یہ کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ لیجیٹیمیسی کی بات. اگر 342 کے ہاؤس میں 25-30 لوگ نہیں آتے تو کیا لیجیٹیمیسی کم ہو جائے گی پرائم منسٹر کی؟ ان کو اپنے آپ کے اوپر کوئی ایسی غلط فہمی ہے کہ ایز اف یہ ہم ان کی چھوٹی انگلی پکڑ کے چلیں گے. ان کا سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر پیش ہو جائے. غلط فہمی بہت سے لوگ آپ کا تکبر بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ بھئی جو کرنا ہے کر لو, ہم تو نہیں ہلیں گے. یا تو پیپلز پارٹی سے کوئی ارینجمنٹ ہوئی ہوئی ہے, یا تو ایک نیچرلی دھرنے کے بعد پوسٹ 2 سال کے بعد جو ایکسپیرینس ہوا اس سے ایک کانفیڈنس گین ہوا ہے. واٹ از اٹ ایگزیکٹلی سر؟ آئی تھنک جو آپ نے لاسٹ لفظ استعمال کیا میں اس سے اتفاق کروں گا. کانفیڈنس ہمیں اپنی پرفارمنس پہ ہے. اٹس کمپیئر ٹو پاسٹ گورنمنٹس. ہم یہ ڈلیوری کرنے جا رہے ہیں, بجلی گھر بن رہے ہیں, باقی چیزیں بن رہی ہیں. وی آر ہیپی کہ ہم دوسروں سے بہتر کام کر سکیں اور عوام بھی اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں. میں بھی سیاست کافی ہے. یو تھنک کہ پاناما کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی عوام کے لیے ایشو نہیں ہے؟ کافی تو پاکستان میں اگلی 10-12 گورنمنٹس جو ہیں جتنا بھی کام کریں گی وہ کافی نہیں ہوگا. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آپ کی جانب آتی ہوں, مجھے بتائیے جنرل مشرف کے بیانات کی روشنی میں سیاستدانوں کے اس رویے کو, چاہے حکومت وقت ہو یا اپوزیشن ہو, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جس کی ہم سب شدید خواہش بھی کرتے ہیں, اعتراف بھی کرتے ہیں اور بار بار ہم لیکچر بھی دیتے ہیں, وہ تو اس نام کی کوئی چیز مجھے پاکستان میں ابھی تک نظر نہیں آئی. فرینکلی دیکھیے تو آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ 4 یا 5 لوگوں کے ہاتھ میں یرغمال ہے. وہی جو فیصلے کرتے ہیں وہی بات چلتی ہے. عمران خان صاحب کا آج اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں نہ آنے کا فیصلہ شاید اتنا صحیح نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آتے اور آ کے اپنی بات کر کے چلے جاتے تو شاید زیادہ امپیکٹ ہوتا. بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن کیا وہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا وہ غلط ہے؟ کیا جو ڈیمانڈز ہیں ان کی وہ غلط ہیں؟ کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ بھئی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بیرونی خطرات کا ہمیں سامنا ہے تو اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اندرونی طور پر نہ صرف یہ کہ ایک کوہیژن چاہیے آن دی سرفیس نہیں, جو کل جو میں دیکھا تھا وہ ہم بار بار یہ بات کہتے ہوتے رہتے ہیں کہ میسیج تھا, یہ تھا, وہ تھا. فرینکلی اسپیکنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج اتنا واضح نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پرائم منسٹر کے ساتھ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ بات کچھ 2 دن یا 3 دن پہلے کہی تھی کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر بھارتی افواج کی طرف سے, اسی طریقے سے فاٹا میں بھی جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر ضرب عضب کے ذریعے. اور کچھ دوسرے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے اداروں کو متون ٹھہرانے میں کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہماری یونٹی ہے, میں سمجھتا ہوں سطحی طور پر صحیح ہے لیکن اندرونی طور پر یونٹی نہیں ہے. اگر آپ یونٹی چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کے اندرونی معاملات ہیں جب تک ان کو آپ صحیح نہیں کریں گے, آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ نہیں ہوگی, آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے جو بھی ہے, قطع نظر اس کے چاہے عمران خان صاحب ہیں یا میاں نواز شریف صاحب ہیں, unless ان کی credibility is established within and outside, آپ جو مرضی اقدامات کر لیں they will not carry any weight. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات تک جو حکومت خود لے کر آئی ہے, اگر اس سے پہلے ان معاملات کو دیکھ لیا جاتا, قانون سازی ہو جاتی, ہم نے 6 مہینے سے اس مسئلے پڑے ہوئے ہیں سارے. اچھا, 2 بڑے اہم پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں. فہد مجھے یہ بتائیے گا, اور ہم پہ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے کہ وی کرٹیسائز ٹو مچ, بٹ آئی کیپ ٹیلنگ پیپل کہ صحافتی اعتبار سے کام ہمارا ہے کہ ہم آئیڈیلزم کو دیکھیں اور پھر ریالٹی ادھر ہوتی ہے, آئیڈیل سچویشن ادھر ہوتی ہے, جو گیپ ہے اس پہ تبصرہ کریں. سو اب جنرل صاحب نے بات کی ہے کریڈیبلٹی کی, وچ سیمس ٹو بی دا ہارٹ آف دا پرابلم. اس سسٹم کا مسئلہ جو ہے کرپشن اور اگین لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجئے کہ وہ کتنا سگنیفیکنٹ ایشو ہے at the heart of all issues. And secondly, دیکھیں اگین ایک پیپلز پارٹی کا طریقہ ہے اسٹریٹیجک, ان کا ایک طریقہ ہے what they say ہم اسٹریٹیجک سیاست کریں, ایک پی ٹی آئی کا طریقہ ہے. سو آئی ایم ونڈرنگ اوور ہیئر کہ what is exactly the right kind of pressure, کون سا دباؤ ہے جو صحیح دباؤ ہے جس سے یہ آمادہ بھی ہو جائیں اپنا احتساب کرانے پہ, صحیح کام کرنے کے اوپر, ادارہ جاتی مضبوطی بھی ہم دیکھیں, درستگی بھی ادھر ہم دیکھیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جمہوریت سوٹو سے بھی وہ خطرے میں نہ پڑے یا اس کو ڈسرسپیکٹ نہ کیا جائے.
بڑا ٹرکی بیلنس ہے مہر, اور آئی تھنک اس میں جو بات ابھی کی ہے جنرل غلام مصطفیٰ نے, وہ بات اس حوالے سے درست ہے کہ جو کریڈیبلٹی فیکٹر ہے اور لیک آف کریڈیبلٹی وہ تو ہے, وہ کانسٹنٹلی رہے گا. لیکن جب آپ بات کر رہے ہیں ایک سسٹم کو چلانے کی, تو اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ جناب کیونکہ سسٹم فلی صحیح طریقے سے نہیں چل رہا اور تمام ادارے بالکل اس طریقے سے کام نہیں کر رہے جس طرح کرنے چاہیے, تو اٹھا کے سسٹم کو لپیٹ کر باہر پھینک دیں, تو وہ معاملہ وہاں پہ غلط ہو جاتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. پینما لیک سے ایک جینوئن ایشو ہے, اس میں قوم کو جوابات چاہیے. اب اگر وہ نہیں ہو رہے تو دباؤ ڈالنا ضروری ہے. وہ دباؤ دیکھیں اصولاً تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ادارے اتنے اسٹرانگ ہوتے کہ ہم یہ سسٹم خود احتساب کر رہا ہوتا. بدقسمتی سے وہ ادارے کمزور ہیں. جو جنرل صاحب نے بات کی وہ اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہمارا انٹرنل میکنزم ویک ہے, جس کی وجہ سے ایکسٹریم میجرز لے رہی ہے نا پی ٹی آئی, ایکسٹرنل دباؤ دے رہی ہیں. وچ از وائی میرا یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی کا اصولی موقف ایک دباؤ رکھنے کا بالکل درست ہے. اس پہ آپ آرگیو نہیں کر سکتے. یہ دباؤ ہونا چاہیے, اس کے نتیجے میں شاید کچھ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک منطقی انجام تک پہنچے. لیکن اس وقت یہ ٹائمنگ, آج کے دن یہ فیصلہ کل کے سیشن سے, یہ غلط تھا. میرا یہ موقع یہ غلط تھا. لیکن اوور آل یہ بات درست ہے, یہ دباؤ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایک ماضی ہے تو وہ یہ ہمیشہ خطرہ رہتا ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم بھی نہ اٹھ جائے, کہ دباؤ بھی رکھنا ہے لیکن سسٹم کو بھی نہیں لپیٹنا. یہ عجیب ایک ٹرکی سچویشن ہے, کیش 22 جس میں پھنسے ہوئے ہیں. میرے خیال ہے اس کا آنسر کسی کے پاس ہے نہیں. خود جیسے معاملات کھلیں گے تو شاید خود ٹرائل ہم نے انفارچونیٹلی اپنی ہمیشہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ وہ رائٹ اماؤنٹ آف دباؤ ہم نہیں سمجھ سکے بحیثیت قوم ابھی, بیکاز یا تو بالکل نہیں دباؤ محسوس ہوتا جس طرح بھی نون لیگ کو نہیں محسوس ہو رہا. یہ کنونسڈ ہیں کہ آپ آف دا ریکارڈ بھی لیڈرشپ سے بات کریں, یہ کنونسڈ ہیں کہ پناما ایشو جو ہے وہ ووٹس کے اندر نہیں ایشو ہوگا, 2018 کے اندر اتنا ایشو نہیں بنے گا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایکسٹریم دباؤ جب آ جاتا ہے وہ پھر آپ کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں آ جاتا ہے, کرپشن کا نام, احتساب کا نعرہ بلند کرتے ہوئے. سو ویو نیور بین ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ وہ کون سی سیدھی لائن ہے یا ایگزیکٹ اماؤنٹ یا ڈگری آف دباؤ ہے جو چلے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس پہ جو اگر آپ دیکھیں انڈین میڈیا میں اس ٹائم جو ڈسکورس ہو رہا ہے, جو ڈسکشن ہو رہی ہے, جس طرح کا تجزیہ ہو رہا ہے, لکھے جا رہے ہیں, وہ اس میں اسی یہ جو ایک ہمارے ہاں جو تضاد ہے کہ کتنا دباؤ سسٹم کے اندر, کیا جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے سسٹم کی کمزوری بن رہے ہیں, اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور جس طرح کا جو ایک لائن جو ہے وہ انڈین میڈیا میں اب آ رہی ہے, اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ انڈیا ہی مزید دباؤ بڑھائے گا تو پاکستان میں سول ملٹری دراڑیں جو ہیں وہ زیادہ کھلیں گی. ایبسولوٹلی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقت کمنگ رائٹ ٹو یو افریدی صاحب. مجھے آپ بتا دیجئے پارلیمنٹ کا نیم البدل کیا ہے, سمپلی بتا دیجئے, بیکاز ان 4 سالوں میں شاید آپ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد پاکستان کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو صرف اور صرف افریدی صاحب یہ سمجھا دیجئے کہ 4 دنوں میں کیا بدلا ہے. پرسوں تک خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ضرور جائیں گے اس مشترکہ اجلاس کے اندر, اسپیشل اجلاس کشمیر ایشو کے اوپر ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے, کیا بدلا ان 4 دنوں کے اندر؟ وہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں, وی یو ہائی آن یور اسٹریٹ پاور. کیا رائیونڈ مارچ کے اوپر جلسہ بندہ اچھا نکل آیا, اس کو دیکھ کے آپ لوگ اتنے لیڈرشپ گمنڈ میں آ جاتی ہے کہ یار وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصلے بدلے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں, اگر آپ کی یہ لاجک لی جائے کہ ہم نے اپنا موقف دے دیا ہے, پھر تو ساری سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر دینا کہ وہ اے پی سی میں بیٹھ کے اپنا موقف دے چکی ہیں. forget the parliament. مہر کوئی بھی چیز اچھی اور بری نہیں ہوتی. 4 دنوں میں بدلا کیا ہے فیدی صاحب؟ انسان کی سوچ اس کو اچھا برا بناتی ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ تحریک انصاف کو جتنے بھی ووٹ پاکستانی قوم نے دیے, کیا آپ کو اس کا پتہ ہے کہ جب ہم پیپلز پارٹی اور پیٹ کی بات کرتے تھے, اینڈ وی یوز ٹو گیٹ لاٹ آف کرٹیسزم بائی دا ووٹر اینڈ سپورٹرز آف پی ٹی آئی, یہ جو لوگ کہتے ہیں سولو فلائٹ, یہ جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے عوام کا, یہ آپ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے نا. نہیں اور کیا بات ہے, ٹرن آؤٹ سے پہلے آپ راضی تھے. آپ مجھے اگر بولنے دیں تو میں آپ کو, دیکھیں بدنیت آدمی ذلیل ہوتا ہے. یہ نیت انسان کے تمام اعمال کے فیصلے نیتیں پہ ہوتے ہیں. کون بدنیت ہے؟ نہیں, کون بدنیت ہے؟ بدنیت وہ لوگ ہیں جو قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں, قوم کا یتیموں ناداروں مسکینوں کا مال کھا رہے ہیں. اوکے, سوال اگر یہ اللیجڈلی جس کو آپ بدنیت کہہ رہے ہیں, نون لیگ کل بھی بدنیت تھی, آج بھی تھی, آپ تو پرسوں تک کہہ رہے تھے کہ آپ کریں گے اٹینڈ. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا بدلا؟ بدلا یہ
کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں اور مشاورت میں یہ کہا جائے کہ ہم نے اے پی سی میں جا کے رائیونٹ پہ پھر اے پی سی میں جا کے اپنا موقف دے دیا، ہم آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ خان صاحب کا مشورہ نہیں تھا. ایک منٹ آئی بلیو یہ خان صاحب کا آئیڈیا تھا. پوری پارٹی کا فیصلہ ہے، کنسنسس ہے. پارٹی میں تو میجورٹی نہیں مان رہی تھی نا، سب کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں جانا چاہیے، بوائکاٹ نہیں کرنا چاہیے. Everybody was given his opinion. Everybody gave his opinion. دیکھیں میری بات سنیں. کیا کہہ رہی تھی؟ دیکھیں میری بات سنیں. جب بھی پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کنسنسس پہ ہوتے ہیں، اور کنسنسس پہ فیصلہ یہ ہوا کہ اپنی ایلیجیٹمیسی کو پرائم منسٹر صاحب سم ہاؤ طول دینا چاہتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز، پرسوں بھی تو دے رہے تھے نا، آج بھی دے رہے ہیں. میری بات سنیں تو ایک سیکنڈ، پرسوں جب خان صاحب نے کہا ضرور جائیں گے اگر آپ نے انفرادی فیصلہ تھا. اگر آپ مجھے ہر جملے کے بعد روکیں گے I'll not be able to give you my. دیکھیں آپ سمجھے یا نہ سمجھے، ایک چیز بڑی کلیئر ہے، پی ٹی آئی پرائم منسٹر نواز شریف جو لیجیٹمیسی کھو چکے ہیں اس کے انڈر ایوان میں اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ وہ قوم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. اب مجھے بتائیں، جو پرائم منسٹر کا کام تھا کہ ایک دن کہتے ہیں کہ ہم نے ڈوزیئر دے دیا ہے، پھر اگلے دن کہا جاتا ہے کہ نہیں ڈوزیئر ہم بنا رہے ہیں. ایک اور چیز، فورن منسٹر ہے نہیں آپ کا، فورن پالیسی میں آپ آئسولیٹ ہو کے رہ گئے. شاہ محمود قریشی نے تو قصیدے پڑھے ہیں اندر بیٹھ کے کل اے پی سی میں. For heaven's sake، انہوں نے کہا زبردست موقف، آپ نے زبردست سٹینڈ لیا یونائیٹڈ نیشنز میں. وہ کشمیر پہ بات ہوئی ہے، لیکن جب انڈین انوالومنٹ کی بات ہوئی، کلبھوشن یادو کا نام لیا کیا؟ بلوچستان میں فاٹا میں اور پورے پاکستان میں اجیت، وہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کا نام لیا؟ کیا نام لیا؟ مجھے یہ بتائیں. یہ کانسپیریسی اونلی ٹائم ول ٹیل. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر، دونوں پرائم منسٹر اپنی یاریاں نبھا رہے ہیں، اور یہ جو بارڈر پہ یہ چیز ہو رہی ہے، we have got this ability. صاحب I could do a one-on-one with you today for 2 hours. اچھا مجھے سمجھائیں، کل تک وزیر اعظم قانونی حیثیت تھی اس کی، تو آپ پی ایم ہاؤس میں چلے گئے. ہم پاکستان کی نہیں، ہم نے پاکستان کے لیے آل پارٹیز کانفرنس میں بھیجا ان کو فار دا سیک آف پاکستان. ایک چیز مجھے بتائیں، آج آپ نے فار دا سیک آف پاکستان رائٹ فورم، ایک منٹ، جنرل صاحب ہے نا اس میں، آج آپ فار دا سیک آف جنرل صاحب ہے نا. جی جی، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس. میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن کی ایبلٹی ہے، نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے. آپ مجھے بتائیں، کوئی مذاق ہے کہ سرجیکل سٹرائک میں تو آپ کا پرائم منسٹر ابھی تک خاموش ہے؟ مجھے بتائیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی لیجیٹمیسی ہے وہ کہاں آپ کس پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرین ہیں؟ ہم نیشنل پاکستان کے پارلیمنٹ کے. جب پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا جائے، یو این جنرل اسمبلی میں گئے، پرائم منسٹر نے پوچھا تو آپ استعفے دے دیں. پھر اگر آپ کو لگتا ہے بے وقت بنا دیا، انہوں نے بات بہت حد تک بنائی ہے. استعفے پہلے دیے تھے، مسلم لیگ نون بھی وہ عزت نہیں دیتی پارلیمنٹ کو جو دینی چاہیے. مسلم لیگ نون پارلیمنٹ کی عزت بحال کرنے کے لیے تحریک انصاف سب کچھ کر رہی ہے. میں تو مل کے اس پلیٹ فارم کو doing it for the sake of the parliament and for the sake of the people of Pakistan. You made a joke out of it, sir. How can you say that? نہ نواز شریف جاتے ہیں، نہ کیبنٹ منسٹرز جاتے ہیں، نہ سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ریکمنڈیشنز نہیں رہتا. آپ کا جب دل چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں قبول ہے، پھر کہتے ہیں بھئی طلاق ہے، پھر کہتے ہیں قبول ہے، پھر کہتے ہیں طلاق ہے. You made a mockery out of this parliament. آپ نے، میڈیا نے، تمام پاکستان کے انٹلیکچوئلز نے، تمام اپوزیشن نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئیں اور پارلیمنٹ میں فیصلے ہوں گے. کیا پارلیمنٹ میں فیصلے ہوئے؟ کیا جب 6 مہینے سے جب انہوں نے پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ عمران خان گئے ہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی نے ایکٹیو اینڈ ایفیکٹیو رول پلے کیا. I want to know if Imran Khan has been in the parliament. Imran Khan has been attending every single important event. Absolutely not. Absolutely not. Last event I will give you the figures, sir. نہ نواز شریف جاتے ہیں، نہ عمران خان جاتے ہیں. دونوں کے لیے یہ پلیٹ فارم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پارلیمنٹ کا تقدس تب بحال ہوگا جب پارلیمنٹ کو سیریس لی جائے گا. ٹریجری بینچز پہ بیٹھنے والے پارلیمنٹ کا خود مذاق اڑا رہے ہیں، اور اپوزیشن جب ان سے پوچھنا چاہتی ہے، اپوزیشن کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر You won't believe مہر، پارلیمنٹ کے ساتھ نواز شریف دھوکہ اور ایک عجیب قسم کی اپروچ اپنائے ہوئے ہیں. سر مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اگر کل اے پی سی وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوئی ہے، وزیر اعظم وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ آپ کا ویک موقف ہوا ہے. میں جنرل صاحب آپ کی جی رانا صاحب بولے، جنرل صاحب جی تھوڑا سا وقت دے دیں. دیکھیں 2-3 چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ جو دباؤ ہونا چاہیے، آپ کے فہد صاحب تھے، انہوں نے کہا دباؤ ہونا چاہیے. دباؤ کورٹ میں جانے سے بھی ہوتا ہے، دباؤ فٹ پاتھ کے اوپر جلسہ کرنے. آپ کو تو سٹے آرڈرز مل جاتے ہیں. سٹے آرڈرز ان کو بھی مل جاتے ہیں. علیم خان کو 1.5 سال سے آپ کے نیب کے اندر سارے ریفرنسز جو آپ کی لیڈرشپ کے خلاف ہیں، سن لیجئے ایک سیکنڈ، انکلوڈنگ 90 کی دہائی کے جو اپارٹمنٹس ہیں نا،
اس کے اوپر بھی ریفرنسز ہیں سر. غیر قانونی اسٹے آرڈر, آپ 2 ڈیکیڈ سے اسٹے آرڈرز پہ ہیں. آپ نے اپنی حکومت کے اندر بھی 2 فریش اسٹے آرڈرز دیے ہیں. پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ بھی لیے یہ کہہ کے کہ ہم وکٹمائز ہوں گے, وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. اوکے, اپنے دور حکومت میں آپ کبھی نیب کو متنبع کرتے ہیں, وارننگ دیتے ہیں, کبھی اسٹے آرڈر پہ چلتے ہیں. 6 ریفرنسز آپ لوگوں کے خلاف لیڈرشپ کے اوپر ہیں. ایک رائیونڈ روڈ, ایک آپ کا ادھر کا جو گھر ہے اس کے اوپر ریسورسز کے اوپر کیس ہے, ایک اپارٹمنٹس کے اوپر کیس ہے. سر آئی ہیو گیون کمپلیٹ ڈیٹیلز آن مائی شو. آپ نے آخری ریفریش کیا اسٹے آرڈر فیبروری میں. سر آج ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ عدالت پیپلز پارٹی کہتی ہے عدالتیں تو آپ کو ہمیشہ فیور کرتی ہیں. لوگ سڑکوں پہ فیصلے کرنے شروع چیف منسٹر شہباز شریف اسٹے آرڈر کے اوپر اپنی چلاتے رہے. یہ کوئی چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے, اس کے اندر بینکس چل رہی ہیں, بزنس چل رہے ہیں, کیا آپ انصاف سے انصاف کرتے ہیں؟ I'm just asking sir, ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ جو ہے جسٹس باقر کی, چیف سیکرٹری چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, پبلک نہیں ہونی. سر اسامہ بن لادن کی جو رپورٹ ہے, آپ جوڈیشری پہ غیر عدم اعتماد کر رہے ہیں. نہیں کر رہی, میں آپ پہ کر رہی ہوں. آپ پبلک نہیں کرتے رپورٹس. 2 مئی کی اسامہ بن لادن کی رپورٹ پی ایم ہاؤس میں پڑھی ہے, پبلک نہیں ہو رہی. آپ نے 14 بندے مار دیے ماڈل ٹاؤن کے اندر, اس کی رپورٹ پڑھی ہے, جسٹس باقر کی پبلک نہیں ہو رہی. عدالتوں میں جو وکلاء کیسز لڑ رہے ہیں وہ عدالتوں کا حصہ نہیں ہے. اصغر خان کیس, رانا صاحب اصغر خان کیس, جس کے اندر آپ کی لیڈرشپ کا پیسہ لین دین کا ایشو ہے, وہ ایف آئی اے میں پڑا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. مگر ڈیکلن والش ایک آرٹیکل لکھتے ہیں, راتوں رات آپ بولٹ کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں, اور ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیتے ہیں, صحافیوں کو. ایک آرٹیکل کے اوپر ایف آئی اے حرکت میں آتا ہے. ویئر از اصغر خان کیس؟ جدھر آپ کی سر نو سوری سر جدھر آپ کی لیڈرشپ کے اوپر مسئلہ آتا ہے نا سر, انصاف سیمز ٹو جسٹ آئی ڈونٹ نو ایواپوریٹ ان تھن ایئر. آج ہم لائسنس دے رہے ہیں کہ لوگ اپنے فیصلے سر. آئی تھنک کہ آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں صورتحال کے اور اس بوائکاٹ کے جتنا کہ یہ ہیں. دیکھیں مجھے اگر میرا آرگومنٹ آپ سن لیں, آپ کا یو ہیو اے لانگ لسٹ, اس کا مطلب عدالتیں بند کر دیں اور ہم فیصلے خود کرنے شروع کر دیں. نہیں, اس کا مطلب سسٹم درست کر دیں, اداروں کو مضبوط کر دیں. وزیر اعظم ایک بڑی سے جلسے میں بیٹھ کے نہ کہ میں وارن کر رہا ہوں, 14 سال کے بعد ہاؤ کین ہی وارن ان اٹونومس باڈی. ہم 14 سال کے بعد 3 سال ہوئے ہم آئے ہیں, ہم کیا کچھ کر دیں؟ دہشت گردی ہم ختم کر دیں, بجلی ہم پوری کر دیں, گیس ہم پوری کر دیں. مجھے بتائیں نا جی, ہم آج بھی سر نیب کے اوپر ایک سیکنڈ جنرل صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں, رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم کیا کچھ کر لیں. ایک سب سے پہلا پوائنٹ دہشت گردی ہم ختم کر دیں. سر آج مجھے بڑا تعجب ہوا, نیب کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آج میٹنگ ہوئی اور ایک بار پھر یہی اعادہ کیا گیا کہ جنوبی پنجاب کے اندر آپریشن کو تیز کیا جائے گا. 3 سالوں سے میں یہ فیصلہ سن رہی ہوں سر, مگر نہ رینجرز پنجاب میں آتی ہے, نہ بینڈ آرگنائزیشنز کے اوپر تالے لگتے ہیں, نہ ایک لال مسجد کے اوپر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, چودھری نثار سینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور نہ ہی یہ آپریشن جو تیز ہو رہا ہے سو کال 3 سال سے وہ ایکچولی دکھائی دیتا ہے. دیکھیں جی 3 points that I like to make here, میں نے ڈسکشن سنی ہے کافی ان کی. یہ اگلے دن سید خورشید صاحب نے سارے جتنے بھی ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں جن کا کام ہے احتساب کرنا یا اکاؤنٹیبلٹی کا, ان کو بلایا تھا, اور سب نے یہ متفقہ طور پر خورشید صاحب کو بتا دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک ریزن تھا, لاجیکل ہوگا, لیکن آپ کے اداروں کی جو ایفیشنسی ہے یا ان کی ایبلٹی ہے وہ سامنے آ گئی ساری, اور وہ ہاؤس آف دا پارلیمنٹ پہ ہوئی. اسی پارلیمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. نمبر 2, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی عمران خان صاحب نے یہ بائیکاٹ کا فیصلہ کیا, ان کو ہم متعون کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے ہمیں, انہوں نے ٹھیک نہیں کیا میں سمجھتا ہوں. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کے اس فیصلے نے, چاہے وہ غلط تھا, یہ چیز ایک بار پھر فوکس میں لے آئے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کیوں اپنی ہٹدرمی دکھا رہی ہے, ان کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کے اسمبلی سے باہر جانے سے یا باہر بیٹھنے سے حکومت کو فائدہ یہ تو ہوگا کہ شاید کل کا سیشن ٹھیک گزر جائے, عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو ہم بتاؤں ٹھہراتے رہیں, لیکن کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا لوکلی بھی اور باہر بھی کہ ایک بڑی پارٹی جو پاکستان کی ہے اس نے کیوں باہر جانے کا فیصلہ کیا اس نازک موقع کے اوپر, یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ سر, مہمانوں کا آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.